बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खास सब के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने तेज़ाब से हमला कर दिया है। उन पर तेज़ाब फेंका गया है। उनकी अहलिया और बच्चे इस वाक़े में महफूज हैं। शहजाद अकबर जो है वो खुद ज़ख्मी हैं। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर पर लंदन में हमला किया गया है। इसी तरह का एक हमला मुबैना तौर पर अडयाला जेल के बाहर भी आज हुआ है, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी उनसे मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंची तो जेल के बाहर मौजूद कुछ अफराद ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनकी गाड़ी को रोका, उन्हें घेरने की कोशिश की और उनके ऊपर नारेबाजी की, बल्कि तबर्रेबाजी की। इसी दौरान वहां पर एक पीटीआई के वकील भी सामने आ गए और नारेबाजी शुरू की। तो अडयाला जेल के बाहर जो ड्रामा हुआ और लंदन में जो तेज़ाब का हमला हुआ, ये दोनों वाक़यात का क्या आपस में कोई ताल्लुक है? और ये जो नई एक सिचुएशन सामने आ रही है जिसमें बज़ाहिर यूँ लगता है कि लोग मुश्तिल हैं, इश्तियाल में हैं, या तो वो फैसलों में ताख़ीर पर इश्तियाल में है, या वो अब फैसले अपने हाथों से खुद करना शुरू हो गए हैं। उन्हें अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा, या अदालती निज़ाम इतना स्लो है कि अवाम को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू पीटीआई का एक मौक़िफ़ है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये किसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। और ग्रेटर प्लान क्या है कि जी बाहर बड़ा खतरा है तो इमरान खान को कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश ना किया जाए। काफ़ी हफ्तों से अडयाला जेल में कैद हैं और साइफर केस में उन्हें अदालत ने तलब कर रखा है। तो साइफर केस जिसकी समाअत पहले जेल में हो रही थी, अब वो बाहर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो रही है। तो अदालत के सामने उन्हें लाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो उसी हवाले से शायद ये एक ड्रामा क्रिएट किया गया है कि जी इमरान खान को बाहर लाया तो लोग इस तरह अटैक करेंगे, मुजाहरा करेंगे। तो ये उनका मौक़िफ़ है पीटीआई वालों का। लेकिन इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और मैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आज इमरान खान साहब के हवाले से जज बशीर ने एक बड़ा फैसला दिया। वो फैसला क्या वो आपको बताएंगे, जबकि मरियम को भी एंटी टेररिस्ट कोड ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अब ये मरियम बीबी नहीं है, मरियम नवाज या मरियम सफदर नहीं है, ये मरियम औरंगजेब है। लेकिन ये भी साबिक वज़ीर इत्तलात रही हैं और साबिक़ा हुकूमत की बड़ी अहम वज़ीर है। उन्हें बाकायदा हथकड़ी लगा के अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो ये मामला क्या है, उनके खिलाफ एक केस था इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू का, पुराना केस है और उस गुफ्तगू में इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम था। और अब उन्हें चूँकि वो अदालत पेश नहीं हो रही थी, उन्हें बार बार बुलाया जा रहा था, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। उनके 25 नवंबर को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। पुलिस ने मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ़ समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज किया था। मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ़ दोनों ने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर कुछ अरसा कबल ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसको इश्तियाल अंगेज़ी के मद में देखा गया और उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया। और फिर मुकदमात में उनकी बाकायदा पेशियाँ हो रही हैं और मरियम औरंगजेब चूँकि अदालत पेश नहीं हुई तो इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। उनके वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पनामा जेआईटी तश्कील दी गई और जेआईटी ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 28 जुलाई को वज़ीर पाकिस्तान को नाअहल करार दिया गया। और कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ का केस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत केस नहीं है, यानी उनके खिलाफ उनकी सज़ाओं का केस जो है वो किसी भी वक्त जो है वो उड़ जाएगा। एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि फ्लैट्स का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं साबित हुआ और मरियम नवाज का ताल्लुक तो बाद में आता है। तब भी नैब ने कह दिया था कि एवनफील्ड केस में और अल अज़ीज़िया केस में वो नवाज शरीफ को सज़ा दिलाने के हक़ में नहीं है। तो इन सारे बयानात के बाद यानी जो मुद्दई है नैब, वही इस मामले में अब स्टैंड नहीं कर रहा, तो फिर नवाज शरीफ की सज़ाएँ एक हफ्ते में ख़त्म होने का बड़ा वाज़िया इम्कान है। तो तहरीक इंसाफ जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स इंटरवेंशन करने की इजाज़त दी गई थी, गुज़श्ता 4-5 दिनों में उन्होंने काफ़ी वर्कर इंटरवेंशन किए, काफ़ी लोग बाहर निकाले। तो वो लोग जो कि बड़े अरसे से 9 मई के बाद कहीं छुपे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे, वो इन वर्कर कन्वेंशन में शरीक हुए। तो उसके बाद पुलिस ने अब उनकी धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। तो लगता यूँ है कि ये वर्कर कन्वेंशन जो है इनका एक मकसद ये भी था कि जो छुपे हुए लोग हैं वो बाहर आ जाएं। उसके बाद फिर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है और मालाकंड डिवीज़न के जो बहुत सीनियर रहनुमा हैं और पीटीआई के सूबाई नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं जुनैद अकबर,
ان کی ATC نے آج ضمانت منسوخ کر دی۔ 9 مئی ٹول پلازہ جلانے کیس میں انہوں نے عبوری ضمانت قرار رکھی تھی، تو آج عدالت میں پیشی کے دوران ان کی ضمانت منسوخ کی گئی، تو انہیں عدالت کے ہاتھے سے ہی لیوز فورس نے گرفتار کر لیا اور انہیں لیوز لائن میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہے کہ تقریباً 2-3 درجن PTI کے رہنما گرفتار ہیں اور کارکنان گرفتار ہیں، جبکہ جو FIR درج کی جا رہی ہیں ان کے مطابق FIR میں کوئی 2-2 ہزار لوگ نامزد کیے جا رہے ہیں۔ یہ PTI کے سورسز کہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو اب گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ویسے ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ کوئی 35-36 لوگوں کی ہوئی ہیں، لیکن تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے کارکنوں کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک اور دلچسپ بات ہوئی کہ دیر میں جو ورکر کنونشن ہوا اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد پیپل پارٹی کے لوگ ان سے ملنے تھانے جا پہنچے۔ یہ ایک بڑا اچھا گڈ جیسچر دیا پاکستان پیپل پارٹی دیر کے ضلعی صدر عارف اللہ خان نے، اور پھر وہاں کے جو اور مقامی جو بزنس مین تھے اور باقی لوگ تھے، یہ سب مل کے گئے ہیں تھانے میں ان لوگوں سے ملاقات کرنے جنہیں پولیس نے ورکر کنونشن کے بعد گرفتار کیا۔ تو ان کا موقف یہ کہ ہم ان کی خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتی، اور وہاں سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، تو ہم ان جمہوری قیدیوں سے ملنے آئے ہیں۔ تو یہ پیپل پارٹی نے ایک بڑا گڈ جیسچر دینے کی کوشش کی ہے PTI کے ساتھ، اور سے گڈ جیسچر ہی سمجھنا چاہیے۔ تبصرے کا حق میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیا پیپل پارٹی کا یہ اقدام درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ وہاں کے لوکل لوگ دیر کے انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ پولیٹیکلی ہارمنی ہو سکتی ہے، آپ کے سیاسی اختلاف جو ہے ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں سے وہ ہاتھ ملنے اور ملانے گئے ان کے قائد اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا صرف میچ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال یہ ایک اچھا جیسچر تھا جو آج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک MNA ہے سابق فیض الحسن شاہ، کلی والی سیدہ کے ہیں، یہ گجرات لالہ موسیٰ گجرات کے آس پاس کا ایریا ہے۔ یہ بھی بڑی معروف شخصیت ہے علاقے کی۔ انہیں ٹول پلازہ گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے بھائی ناصر الحسن کو بھی اس سے پہلے گرفتار کیا گیا، اور ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کو کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن بہرحال دونوں بھائی گرفتار، پہلے ایک بھائی گرفتار ہوا پھر دوسرا گرفتار ہوا، اور چونکہ ان کا تعلق PTI سے ہے تو پھر PTI کے پاس تو موقف ہوتا ہے کہ چونکہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اس لیے گرفتار کیا گیا۔ ہاں مسئلہ کوئی اور ہو، یعنی کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کوئی زمین کا مسئلہ ہو، کوئی اور مقدمہ ہو، تو بہرحال ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ گرفتاری ہے اس علاقے کے حساب سے۔ لالہ موسیٰ گجرات اور گردنوا کے لوگ انہیں جانتے ہیں فیض الحسن شاہ کو، تو ان کی گرفتاری اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ گرفتاری ہے۔ تو عمران خان جن سے کل اڈیالہ جیل میں نیب کے افسران نے تقریباً 13 سے 14 گھنٹے تفتیش کی، سارا دن یعنی سنڈے کا سارا دن عمران خان سے نیب کے مختلف افسران آ کر ملتے رہے، ان سے گھنٹوں تفتیش ہوتی رہی۔ تقریباً 4 ٹیموں نے مختلف اوقات میں ان سے جو تفتیش کی، اس کا دورانیہ 13-14 گھنٹے بنتا ہے، وچ از ویری ہیکٹک۔ اور اس کی وجہ آج سمجھ میں آ گئی کہ کیوں نیب اتنی تیزی سے ان کے ساتھ مل رہا تھا، ان سے اپنی تفتیش مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ آج جو ہے وہ جج بشیر نے عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، انہیں 14 روز کے ریمانڈ پر جوڈیشل کر دیا ہے۔ تو عمران خان جن سے جو پہلے نیب کے جسمانی ریمانڈ پر تھے، تو اس لیے نیب کے افسران ان سے ملاقاتیں کرنے جا رہے تھے، اور شاید نیب کے افسران کو یہ یقین تھا یا انہیں پیغام مل گیا تھا کہ اب اس کے بعد عمران خان کا جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، تو آپ کے لیے تفتیش مشکل ہوگی، تو جو کرنا ہے وہ پہلے کر لیں۔ تو ہفتہ اور اتوار 2 دن بلکہ جمعہ بھی اس میں شامل کر لیں، تقریباً 15 دن انہوں نے تفتیش میں لگائے ہیں، اور پچھلے 2 دن تو بہت ہی ریپڈلی نیب کے لوگ گئے ہیں، تیزی سے تفتیش کی انہوں نے۔ تو احتساب عدالت نے عمران خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی، انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا اڈیالہ۔ چونکہ وہ اڈیالہ میں قید ہیں تو اب وہ اڈیالہ میں ہی موجود رہیں گے۔ انہیں دوبارہ 19 دسمبر کو پیش کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا چلان پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو نیب نے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار کر رکھا ہے، اور حکومت نے ان کی جیل میں ٹرائل کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ان کا اب جیل میں ٹرائل ہے، اور 19 دسمبر کو ان کا چلان پیش کیا جائے گا، اور نیب اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہے۔
نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس آ گیا ہے، اور اس ایویڈنس میں کم از کم 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے یعنی جنہوں نے درخواست کی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر تھی کہ جنہیں ایک جسمانی ریمانڈ سے راحت مل گئی ہے۔ بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست بھی دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو اس درخواست کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن سمیت تمام اداروں سے یہ رپورٹ طلب کر رکھی تھی کہ بشرا بی بی کے خلاف کون کون سا مقدمہ ہے، کون کون سی انکوائریز ہے۔ تو 2 رکنی بینچ نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی، لیکن بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں وہی پیش نہیں ہوئے، تو ان کی عدم موجودگی کے باعث عدالت نے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ درخواست گزار کو مقدمات کی تفصیل چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے، اینٹی کرپشن میں تمام فریقین سے یہ رپورٹ مانگی تھی۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے ہم رہنما ہیں احتساب اکبر، شہزاد اکبر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، سوشل میڈیا پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان پر نامعلوم افراد نے تیزاب پھینکا ہے، اور انہوں نے ٹویٹر پر اپنا ایک پیغام دیا سوشل میڈیا پر، اور اس میں لکھا کہ گزشتہ شام یہ واقعہ پیش آیا جب مجھ پر نامعلوم افراد نے تیزاب پھینکا، اور یہ واقعہ انگلینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر پیش آیا۔ شہزاد اکبر کے بقول وہ انگلینڈ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ جلا وطن نہیں ہے، وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے مفرور ہیں، ان پہ کئی کیسز چل رہے ہیں، اور یہ جو 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بھی شہزاد اکبر جو ہے وانٹیڈ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تیزاب سے کیے گئے حملے میں زخمی ہوا ہوں، لیکن میں ان حملوں سے گھبراؤں گا نہیں، میری حالت خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کو اس حملے میں نقصان نہیں پہنچا، پولیس اور ایمرجنسی سروسز وقت پر پہنچ گئی تھی جنہوں نے ان کو سیو کر لیا۔ تو ایک تو یہ بڑا ہی یعنی ہینیس کرائم ہے لندن کے اندر، لندن جیسے شہر کے اندر اور برطانیہ جیسے ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اگر یہ کل رات پیش آیا تھا تو اس کی خبر انہوں نے خود 24 گھنٹے کے بعد ٹویٹر پر دی۔ اس دوران کسی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے کہ ان پر تیزاب پھینکا گیا۔ تو یہ شاید وہ زخمی ہو اس وجہ سے خود سے نہیں بتا سکے، لیکن ان کی اہلیہ اور بچوں نے بھی اپنی پارٹی کو یا کسی اور کو اطلاع نہیں دی۔ جس نے بھی ان پہ حملہ کیا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ حملہ ہوا ہے، اور ابھی اس حملے کے بارے میں کوئی ایویڈنس آنا باقی ہے، لیکن یہ اس طرح کی جو پاکستان کی سیاست کا جو خوفناک پہلو ہے نا، وہ یہی ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر خود حملے کریں، خود فیصلے کرنے کی کوشش کریں۔ شہزاد اکبر پہ اگر کوئی الزام ہے یا وہ وانٹیڈ ہے، جو بھی ہے ان کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ وہ آج نہیں کل نہیں پاکستان آ جائیں گے یا ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، یا پھر اگر وہ پاکستان سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے اور بڑی سزا ہے۔ جلا وطنی از خود ایک بڑی سزا ہوتی ہے، تو اس واقعے کی مذمت کی جانی چاہیے، اس کی بالکل یعنی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، تاکہ کل کو کوئی دوسرے کسی رہنما پہ اٹیک نہ ہو جائے۔ بشرا بی بی جب اڈیالہ جیل پہنچی خان صاحب کی اہلیہ ملنے کے لیے، تو جیل کے باہر بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ ان کی گاڑی کو روکا۔ بلیک کلر کی گاڑی تھی، اس گاڑی میں اپنے شوہر سے ملنے پہنچے، ان کی گاڑی کو روکا گیا، اور مظاہرین کی جانب سے عدت میں نکاح نامنظور کے نعرے لگائے گئے، کالا جادو نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خاور منی کا جو ان کے سابق شوہر ہیں ان کے بیان کے بعد سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا، اور پہلے سے الزام تھا، اب ان کے شوہر نے باقاعدہ کیس کر دیا۔ تو راولپنڈی میں شہریوں کا چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس میں جو نعرے لگائے گئے، عمران خان کے نعرے بھی لگائے گئے مرد آباد، تو یہ اس وقت پیش آیا جب آج ہی اڈیالہ جیل میں جج بشیر نے نیب کیس کی سماعت کرنا تھی، اور وہ اندر کیس کی سماعت کر رہے تھے، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اب پی ٹی آئی کے مطابق بشرا بی بی گاڑی میں موجود تھی، بہت سے لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند لوگ ہیں، شاید 1 درجن 1.5 درجن یا 2 درجن لوگ ہوں گے، اور پولیس انہیں چاہتی تو روک سکتی تھی، اور یہ لوگ ظاہر ہے بشرا بی بی کی آمد سے پہلے جمع ہوئے ہوں گے، اچانک نہیں آئے ہوں گے، اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے آس پاس اور 1-1 کلومیٹر دور تک جو کرفیو کا سماں ہوتا ہے وہ آج کیوں نہیں تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پھر مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کا گیٹ کے پیچھے تک جو ہے وہ یعنی ان کو چیس کیا، تو لگتا یوں تھا کہ یہ حملہ، یہ جو لوگ ہیں، یہ مظاہرین ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ان کو ڈرانا چاہتے تھے یا ان کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، یا مقصد ہراساں کرنا تھا، مقصد ان کے اوپر حملہ کرنا نہیں تھا۔ تو یہ یعنی
خوفناک قسم کی آج خبریں ہیں. اگر کوئی واقعی ان کے اوپر حملہ کرنے کی خواہش رکھتا تو پھر جس طرح وہ گاڑی میں گئی ہیں ان کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا تھا, کوئی مسلح شخص بھی ہو سکتا تھا. اگر وہ ایسا نہیں تھا تو پھر جو بھی لوگ گئے تھے ان کو روکا جانا چاہیے تھا. اگر آج کسی اور نے, وہ یہ مخالفین ہوں گے یا مینج کیے لوگ ہوں گے, انہوں نے اگر بشرا بی بی کے حوالے سے احتجاج کیا تو کل کو پی ٹی آئی کے لوگ کوشش کر چکے ہیں لیکن ان کی کبھی دال نہیں گلی. تو یہ روایت اچھی نہیں ہے. ان کے حوالے سے یعنی ان کے اوپر اٹیک کی یعنی ہراساں کرنے کے عمل کی میں تو مذمت کروں گا, اور میں کہوں گا کہ ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بے شک بعض سیاسی کارکنوں کا موقف یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. لندن کی سڑکوں پر جس طرح ہینا پرنس بٹ کا پیچھا کیا گیا اور اسے برا بھلا کہا گیا, بیٹے کے سامنے ہراساں کیا گیا, مریم اورنگزیب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو بھولتا ہی نہیں ہے نا, جس طرح اس کو ذلیل کیا گیا, جس طرح اس کو ہراساں کیا گیا. تو یہ ہراساں کرنے والے لوگ جو ہے نا, یہ کسی مذہب کے, کسی جماعت کے نہیں ہوتے, انسان بھی نہیں ہوتے. ان کے اندر کوئی درندگی ہے, کوئی وحشت ہے جو کہ باہر آ جاتی ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک وحشی نے کس طرح کتیا کے ساتھ اپنے ہوس کی پیاس بجھائی, تو پھر جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کے اوپر یعنی خواتین کی تذلیل کے اوپر جو کل تک کہکے لگاتے تھے, آج ان کی اپنی ایک لیڈر کے اہلیہ کے اوپر اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. میں نہیں کہوں گا, میں اس کو بہرحال اس کی مذمت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ گھٹیا حرکت ہے. چاہے کسی دشمن کی بہو, بیٹی, بہن کوئی نہ ہو, اس کے اوپر یہ سب افینس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سیاست میں اور اپنے انتقام کی آگ کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جو شہزاد اکبر پہ اٹیک ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کچھ لوگ مذاق میں تو کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر جن کی رنگت سیاہ ہے, تیزاب پھینکنے سے ہو سکتا ہے وہ چٹے گورے ہو جائے, لیکن یہ مذاق کی حد تک ہو سکتا ہے. اگر اس شخص کی جان چلی جاتی ہے, چہرہ بگڑ جاتا, تو یہ پاکستانی سیاست کا جو ہے نا, اس کا چہرہ بگڑ جاتا. یہ نہیں کرنا چاہیے. چاہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے مخالف ہیں, چاہے یہ خود اس طرح کی یعنی ماحول بنا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, کہ ہو سکتا ہے یہ ماحول بنا رہے ہو اپنے بندے پہ, اور بشرا بی بی کے جا کے نعرے مارو اور کہیں گے دیکھیں جی بشرا بی بی پہ اٹیک ہو گیا, کیونکہ پی ٹی آئی ساری کہہ رہی اٹیک ہوا. اٹیک نہیں ہوا. اٹیک کا انداز اور ہوتا ہے. یہ تو کسی گاڑی کے سامنے آوے گا بھی آوے گا, جاوے گا بھی جاوے گا, پھڑ لو, تو یہ اٹیک نہیں ہے. ان کو ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے. شہزاد اکبر پہ اٹیک ہوا ہے یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کہ شہزاد اکبر نے خود ساختہ کہانی گڑھی ہے. لندن میں کسی کے اوپر اٹیک کرنا, اور وہاں ملزم بھاگ نہیں سکتے, پکڑے جائیں گے اگر ہوں گے تو. یہ اس طرح کے ڈرامے لندن میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ آج کی کچھ اہم خبریں تھیں اور ایک پروسیس جاری ہے. عمران خان اور شہزاد اکبر نے ایک جھوٹا کیس بھی بنایا تھا, آج اس کا بھی فیصلہ آ گیا. آہا چیمہ کو ایک اور کیس میں کلین چٹ مل گئی ہے. ان کے خلاف شہزاد اکبر نے آمدن سے زائد اثاثوں کا ایک کیس بنایا تھا, اور یہ وہ شہزاد اکبر ہے جنہوں نے اپنے دور میں تمام اپنے مخالفین کو نیب کی حوالات کی سیر کرائی ہوئی ہے. تو آج ان کے اوپر اگر اٹیکس ہو رہے ہیں تو پھر وہ جن لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے دکھ تکلیف, وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیسے کر سکتے ہیں. ایک اور اہم خبر, وہ خبر پنجاب میں پچھلے 3 روز کے دوران جو ہے وہ اسموک روکنے کے لیے بہت سختیاں کی گئیں. ایک سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا اور ٹریفک بند کر دی گئی. لوگ سڑکوں پہ خوار ہوتے رہے. جس کا راستہ 2 کلومیٹر کا تھا وہ 12 کلومیٹر طے کر کے جاتا رہا. پھر پولیس جو جس طرح ذلیل کرتی ہے کہ نہیں آپ نہیں یہاں سے جا سکتے, مال روڈ بند ہے, یہاں گاڑی نہیں جا سکتی, یہاں موٹر سائیکل نہیں جا سکتی, پیدل جاؤ. اور جس تہمکانہ انداز میں جس بدتمیزی سے پولیس گفتگو کرتی ہے, لوگوں کو ذلیل کرتی ہے, وہ اس کی مثال تو یعنی دینا بنتی نہیں. سب کو پتہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ کیا ہوتا ہے پولیس کا, جب ان کے ہاتھ میں کوئی لائسنس ٹو کل دیا جاتا ہے. ہم جب بھی کوئی لا پاس کرتے ہیں, کوئی قانون بناتے ہیں نا, تو یہ یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کوئی اصلاح کرنے لگے, کوئی اچھا کام کرنے لگے. ہم تو دے دیتے ہیں پولیس کو کہ چلو بیٹا یہ تمہارا نیا ایشو ہے, اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا مال بنا لو. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن پولیس کی اکثریت اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قانون ہے کیا. جیسے پچھلے دنوں وہ کم عمر بچے نے ایک پورا خاندان اجاڑ دیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان میں پنجاب میں جتنے کم عمر بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا, اور یعنی ان کے یعنی ریکارڈ خراب کر دی گئی, ان کے اوپر FIR درج کی گئی. تو یہ وہ لائسنس ٹو کل ہے جو دیا جاتا ہے, اور بعد میں ہم پچھتاتے ہیں. تو اسی طرح کا یہ جو اسموک والا معاملہ ہے, 3 دن میں کچھ نہیں بنا. آج بھی لاہور پولوشن میں سب سے اوپر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. بھئی جو اسموک دہلی میں ہے, جو کلکتہ میں ہے, جو
ہریانہ میں ہے، وہی پاکستان میں ہے. تو ہم نے یعنی کلکتہ دہلی میں اسموک جو ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ ٹریفک زیادہ ہے تو بند کر لیں، تو وہ تو نہیں کر رہے. ہم نے یہاں پہ اپنا یعنی ٹریفک بھی بند کر دی اور دکانیں بند کرا دی، مارکیٹیں بند کر دی. جو دیہڑی دار مزدور تھا بیچارہ پریشان رہا کہ سب مارکیٹیں بند ہے، 4 بجے کھلے گی، 3 بجے کھلے گی. تو بغیر پلاننگ کے اس طرح کی چیز کرنا وہ بیک فائر کر جاتی ہے. تو یہ بیک فائر کر گیا، 3 دن میں کچھ نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں گلاس توڑا 12 نے، نقصان ہی ہوا. اس کے بجائے لوگ جو ہے نا وہ دلی میں انہوں نے توپیں نصب کر دی پانی کی، وہ جہاں دیکھتے ہیں وہ پانی مارتے ہیں ہوا میں. اور پاکستان کو پتا ہے کہ اگر مصنوعی بارش برسا دیں گے تو سموک ختم ہو جائے گی. اس کا تعلق دھوئیں سے نہیں ہے. تو سموک کا کوئی جو حل ہے نا وہ فضا کو کلیئر کرنا ہے. اس کو صرف دھوئیں سے آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ جو 3 دن کوئی دھواں نہیں، شہر میں گڑیاں ہی بند کرتی ہیں ساریاں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. تو یہ فارمولہ فیل ہو گیا. تو اب کوئی اور حل سوچنا چاہیے. مصنوعی بارش برسائیں. اور شہر میں پہلے لاہور شہر میں فوارے لگے ہوتے تھے بلند و بالا، اور وہ اس لیے لگے ہوتے تھے، یہ آج لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیوں لگے ہوتے تھے. وہ بلندی میں جب جاتا ہے پانی تو وہ پولوشن کو ڈیلوٹ کر لیتا ہے. لیکن ہمارے جیسے جیسے دنیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں وہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، فوارے لائے نے پیسہ پانی ضائع کر رہے ہیں، پاکستان سے پانی نہیں گا. ایک وہ جج صاحب تھے جو کہہ رہے تھے پاکستان پانی نہیں، ڈیم بنانا ہے. انہوں نے سارے فوارے ہی بند کرا دیے. اب لاہور میں آپ کو فوارے نہیں نظر آتے. تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ لاہور میں سارے فوارے آن کر دیں، آپ کی پولوشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال ہے.